अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं आज सैयद जरी ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। नाज़रीन, कायम टीवी के अंदर एक प्रोग्राम है हमारा जो चलता है इस्लामिक लिटरेचर, हमारी तहकीक, वो आप देख रहे हैं। उसके अंदर एक सब प्रोग्राम है जो कि इस माह रमज़ान में आपके सामने हम 4 एपिसोड्स लेके आ रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में। और ये जो प्रोग्राम है ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो सुलह है उसके बारे में होगा। 4 किस्तें होंगी। आज आप पहली किस्त देख रहे हैं। तो जरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का फिर से। मैं ये चाहता हूँ आप ज़रा इस टॉपिक की जो एक अहमियत है और इंट्रोडक्शन, वो आप ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अली भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहिल तय्यबीन अल ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल ग़ुर वल मयामीन व लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके सवाल का। जी अली भाई, सवाल यहाँ पर ये किया जाता है बहुत दफ़ा और बिलखुसूस अहले बैत के मानने वालों से कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स से जाकर सुलह कर ली तो हम कौन होते हैं उस शख्स के बारे में बुरा कहने के हवाले से। दूसरा ये और सवाल भी किया जाता है कि देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों सुलह की, उन्होंने क्यों क़याम नहीं किया जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया। तो क्या नाउज़ु बिल्लाह दोनों शहज़ादों में और दोनों आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में, दोनों इमामों की क्या सीरतों में इख्तिलाफ़ है? और इस तरीके से इख्तिलाफ़ है कि एक खुरूज कर रहा है, खुरूज बल्कि आप यूँ कहना चाहिए कि एक जो है वो क़याम कर रहा है और दूसरा जो है वो कुऊद कर रहा है, बैठ रहा है और सुलह कर रहा है। किस तरीके से इसको जो है हम रिकंसाइल कर सकते हैं? यानी आप सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल ये हो गया कि अगर सुलह की थी तो सुलह करने की वजह से जिससे सुलह की जा रही है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है इमाम हसन और इमाम हुसैन के फ़िल में। और अगर नाज़रीन आप लोग वाक़तन दिक्कत से मुलाहिदा करें तो आप कितनी ही अमीर शाम के बारे में आप कुछ जो है वो कलिमात कहें, कुछ नकल करें कि भाई तारीख़ तबरी में फ़लाने में ये है, सही बुखारी में ये है, इब्न कसीर ने ये लिखा है, सही मुस्लिम में ये है, इब्न माजा में ये है, अबू दाऊद में ये है, तिरमिज़ी में ये, यानी आप हवालेजात देते जाएँ और आप थक जाएंगे हवालेजात देते देते। और आखिर में उनका जवाब ये होगा कि अगर ये इतने ही बुरे थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके साथ सुलह कैसे कर ली। तो यहाँ पर एक पूरा समझ लीजिए कि स्कूल ऑफ थॉट बनाए जा रहे हैं। यानी आप जितने भी उसके जुर्म नकल कर लें और जितने भी उसके अंदर रज़ाइल थे दुनिया के, वो सारी की सारी बातें भी नकल कर लें तो उसका आखिर में सिर्फ एक ये जवाब दिया जाता है कि चलो यार वो इतना ही बुरा था तो उससे सुलह क्यों की जा रही थी। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ी देर ताख़ुर से काम लें और देखें कि यहाँ पर बात क्या कही जा रही है। क्या वाक़तन सुलह करना इस बात पर दलालत करता है कि वो शख्सियत अच्छी है जिससे सुलह की जा रही है? ये जहन में रही एक पहला सवाल। और क्या वाक़तन इमाम हसन और इमाम हुसैन के अफ़आल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनाक़ुज़ था या नहीं था, ये भी देखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में और आने वाली किस्तों में हम इंशाअल्लाह इस सवाल के जवाब में अपने वक्त को लगाएंगे। एक और बात जो मेरे जहन में थी कि अमूमन पिछले साल भी इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमारा एक ही प्रोग्राम हुआ था। फिर जब शहादत का मरहला आया तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के हवाले से ज़िक्र किया। इस दफ़ा मैंने ये कोशिश की है कि ख़ास इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 4 प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करवाया जाए और पूरा माह रमज़ान जो है, जो माह इबादत है हमारे लिए, और उसमें एक वादे तौर पर एक ये शुबहा बार बार लाया जाता है और हर ज़बान पर ये होता है, चाहे वो ज़बान आम हो या ज़बान ख़ास हो, हर जगह ये एतराज़ लाया जाता है कि भाई सुलह क्यों करी, सुलह क्यों करी। यानी वो इमाम पर एतराज़ नहीं होता बल्कि दरअसल वो वजूहात ढूंढ रहे होते हैं कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से सुलह की गई। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँचती है और इंशाअल्लाह हम अपनी मुख्तलिफ आने वाली इक़्सात में इस चीज़ की मज़ीद वज़ाहत करेंगे। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन देने का जरी भाई। तो नाज़रीन,
ناظرین کے لیے قبلہ میں ایک سیکنڈ کوشچن کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا وجوہات تھی، ذرا کتابوں سے بھی ڈیٹیل ذرا دیجیے گا۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے سوال کیا اور اب انشاءاللہ ہم ان سوال کی جانب آتے ہیں اور اصل بحث میں اب داخل ہوتے ہیں۔ اصل بحث میں جب ہم آتے ہیں تو پہلی روایت جو ہم نقل کرتے ہیں وہ علل الشرائع کی ہے۔ یہ علل الشرائع ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 208 ہے۔ ذہن میں رہے، دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا واقعہ اور کیا وجوہات تھیں صلح کی، پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری خلافت ملتی ہے۔ جب آپ کو خلافت ملتی ہے وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ تیسرے خلیفہ کو مار دیا جاتا ہے۔ جب وہ قتل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس قتل میں شریک جو افراد تھے ان میں سے کچھ مشہور صحابہ بھی تھے، وہ مشہور صحابہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف قیام کیا۔ تو اب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اب شام میں، یعنی جو پورا شام ہے، اب یہ نارمل شام آج کل کا سیریا نہیں، بلکہ شام سے میری مراد فلسطین ہے، شام میں اردن ہے، لبنان ہے، اسرائیل ہے محتلہ، اسی طریقے سے شام جو موجودہ ہے اور اردن وغیرہ سب کچھ ملا لیں، یہ پورا مل کے جو ہے وہ ایک شام کہلاتا تھا۔ اس پورے اسلامی خطے پہ، یعنی مسلمانوں کے خطے پہ، معاویہ جو تھا وہ حاکم تھا، گورنر تھا دوسرے اور تیسرے خلیفہ کی جانب سے۔ اب مرحلہ آتا ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ جب امیر المومنین خلیفہ بنتے ہیں تو آپ پہلے ہی چاہتے تھے کہ جو بھی ظالم ہوں، جو بھی گورنر ظلم کرتے ہیں اپنی رعایا پہ، ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے کوفے کے گورنر کو تبدیل کرنا چاہا، بصرے کے گورنر کو تبدیل کرنا چاہا، مختلف علاقوں کے، مصر وغیرہ کے، یہاں تک کہ شام میں بھی وہ ایک گورنر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے ایک نمائندے کو وہاں بھیجتے ہیں اور نمائندے سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور وہاں پہ جو ہے معاویہ سے بولو کہ آ کے بیعت کرے اور اس مطلب جو سرگرم عمل ہوتا ہے معاویہ امیر المومنین کے خلاف اس سے باز آئے۔ غرض یہ کہ امیر المومنین کے وہاں نمائندے جاتے ہیں، ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر جنگ صفین واقع ہوتی ہے، کیونکہ معاویہ جو ہے وہ صرف فتنہ و فساد وہاں پہ نہیں کر رہا ہوتا اپنے علاقے میں، بلکہ عراق پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے، مدینے پہ بھی کیا جاتا ہے، انبار پہ حملہ کیا جاتا ہے، یمن پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ غرض معاویہ چھوٹی چھوٹی بٹالین بھیجا کرتا تھا اور وہ جا کے مختلف مسلمان علاقوں پر جو امیر المومنین کے قبضے میں تھے اس پر جا کے حملہ آور ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ معصوم لوگوں کی جانیں بھی گئیں، بے گناہ افراد بھی گئے۔ اس چیز کی سرکوبی کے لیے امیر المومنین جاتے ہیں اور امیر المومنین اور معاویہ کی فوج کا مقابلہ ہوتا ہے صفین میں۔ جیت جو ہے وہ تقریباً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فوج کو پوری مل جاتی ہے۔ آخر میں ایک جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک دھوکے سے کام لیا جاتا ہے اور قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے۔ جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے تو عمر بن عاص اور دیگر نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فوراً بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی جنگ کو جاری رکھو، یہ ان کی طرف سے دھوکہ دہی کی جا رہی ہے اور ایک چال چلی جا رہی ہے۔ لیکن وہاں امیر المومنین کی فوج میں کچھ لوگ جو موجود ہوتے ہیں وہ امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو بعد میں خوارج بنتے ہیں، اور وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو زبردستی مجبور کرتے ہیں کہ صلح اور سیز فائر کیا جائے اور بات کو، جنگ کو ٹالا جائے۔ اس کے بعد یہ وہی گروہ جو ہے وہ امیر المومنین کے دوبارہ خلاف ہو جاتے ہیں اور امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جو صلح کی تھی آپ اس کی وجہ سے کافر ہو گئے، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اور اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم معاویہ سے دوبارہ لڑیں۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں جب میں کہہ رہا تھا اس وقت لڑ نہیں رہے تھے، اب مجھے کہتے ہو میں کافر ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ۔ غرض یہ کہ پھر خوارج سے جنگ ہوتی ہے اور پھر تیاریاں امیر المومنین کرتے ہیں دوبارہ معاویہ سے جنگ کے لیے۔ اسی اسنا میں آپ کو عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ وہ آ کر امیر المومنین کے سر پہ ضربت مارتا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شہادت کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن پھر معاویہ کی سرکوبی کے لیے دوبارہ نکلتے ہیں، لیکن اب اس دفعہ جب نکلتے ہیں تو اس دفعہ ان کی فوج ان سے غداری کر دیتی ہے، اور غداری اس طریقے سے کرتی ہے کہ صرف غداری نہیں بلکہ امام حسن کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوتی ہے، اور امام حسن کو شہید کرنا چاہتی ہے وہی جو افراد ہوتے ہیں، اور معاویہ اچھے خاصے لوگوں کو خرید بھی لیتا ہے امام کی فوج سے، یعنی امام خود اپنی فوج سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ سوچیں آپ اس فوج سے لے کر اس فوج کو آپ کہاں لڑنے جائیں گے جب آپ خود محفوظ نہ ہوں۔
یہیں پر امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دو مختلف عمل ہیں ان کے درمیان ہمیں تقارن کرنے کا اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسے ساتھی تھے جو بالکل باوفا نہیں تھے، بلکہ عین منزل جب لڑائی کی ہوتی تو عین ممکن ہوتا کہ امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر کے ان کو قتل کروا دیا جاتا، جبکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب لڑ رہے ہیں، جب مقابلہ کر رہے ہیں، تو چاہے آپ کے پاس فوج کم ہے لیکن آپ کے پاس ایسے جانثار لوگ ہیں جو آخر تک، آخری لمحے تک اپنی جانوں کو تو دے سکتے ہیں لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ یہاں سے ایک اجمالی جواب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا سوال ہم سے کیا جا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی ساری تفصیلات بتائی کہ واقعتاً روایات میں بھی ایسی باتیں ہیں اور تاریخ کی کتب میں بھی، تو اب ہم تحلیل کی منزل پر آتے ہیں اور آپ کو حوالے جات دیتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے علل الشرائع اور اس کا صفحہ نمبر ہے 208۔ یہ میں پہلے شیعہ کتاب سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ وجوہات پتہ چلیں خود امام کی زبانی۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ ایک راوی ہے ابو سعید عقیصہ، ٹھیک ہے، یہ آ کر کہتے ہیں قلت للحسن ابن علی ابن ابی طالب، کہ میں آ کر امام حسن سے درخواست کہتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، لما داہنت معاویۃ وصالحتہ وقد علمت ان الحق لک دونہ، کہ اے امام آپ نے معاویہ کے ساتھ کیوں صلح کی، کیوں سیز فائر کیا اور کیوں جو ہے آپ نے جنگ بندی کی، جبکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، اور معاویہ وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ ضَالٌ بَاغٌ، اور معاویہ جو ہے وہ گمراہ بھی ہے اور بغاوت بھی کر رہا ہے۔ تو امام کہتے ہیں فَقَالَ يَا أَبَا سعید، اے ابو سعید، أَلَسْتُ حُجَّةُ اللَّهِ، کیا تم جانتے نہیں کہ میں حجت خدا ہوں، ذَكَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ وَإِمَامًا عَلَيْهِمْ، اور میں امام بھی ہوں ان لوگوں پر۔ قلت بلا، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو امام کہتے ہیں قال ألست الذي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ولأخی الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ اور دوسرا سوال امام کرتے ہیں، دیکھو میں حجت اللہ، دوسرا سوال، کیا میں وہی شخصیت نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں۔ کھڑے سے مراد یہ کہ اگر قیام کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا یعنی صلح کر رہے ہوں۔ قلت بلا، قال فانا اذن امام لو قمت وانا امام اذا لو قعدت۔ بہترین بات امام کہتے ہیں کہ میں امام ہوں بہرحال، چاہے میں بیٹھوں چاہے میں کھڑا ہوں، یعنی چاہے میں صلح کروں یا میں قیام کروں۔ یا ابا سعید، علت مصالحتی لمعاویت علت مصالحت رسول اللہ لبنی ضمرہ وبنی اشعہ ولأہل مکہ حین انصرف من الحدیبیہ۔ یہ روایت آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسن اس کی وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ میری علت صلح، میں نے جس وجہ سے صلح کی ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ کی تھی جب رسول اللہ نے اہل مکہ سے حدیبیہ کے مقام پہ صلح کی تھی۔ اور امام کا جملہ ہے اولئک کفار بن تنزیل، جبکہ وہ لوگ جو قرآن تھے اور جو تنزیل تھی، جو نزول وحی تھا اس کے یہ منکر تھے۔ ومعاویۃ واصحابہ کفار بالتأویل، اور معاویہ اور اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ تعویل یعنی تفسیر قرآن میں کفار ہیں، یعنی اس عنوان سے یہ کفار ہیں۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے جنگ لڑتا، ٹھیک ہے، اگر میں جنگ لڑتا ولولا ما آتیت لما ترک من شیعتنا على وجه الارض احد الا قتل، کہ اگر میں یہ صلح نہیں کرتا تو اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر کوئی شیعہ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیا جاتا۔ غرض یہ بتانا امام کا یہ مقصود تھا، دیکھو جو میری فوج تھی اس میں شیعہ کتنے تھے، گنے چنے، آپ یعنی اس کو اپنی انگلیوں پہ گن لیں یا انگلیوں سے زیادہ چلیں تو پوروں پہ گن لیں، اس سے زیادہ شیعہ نہیں تھے میری فوج میں۔ اور اگر میں فوج جنگ کرنے جاتا اور جنگ میں پکڑا جاتا تو کیا معاویہ مجھے چھوڑ دیتا؟ بالکل نہیں چھوڑتا۔ جب معاویہ مجھے پکڑ لیتا اور میرے شیعوں کو پکڑ لیتا تو پھر بچتا کون؟ یعنی امام حسین کی بھی شہادت واقع ہو جاتی وقت سے پہلے، امام حسن کی بھی، جناب زینب، امام زین العابدین، محمد بن حنفیہ، سب کو پکڑ کے مار دیا جاتا۔
کیونکہ آپ فوج لڑنے جا رہے ہیں نا, کچھ لوگ تھوڑی ہے, گروہ تھوڑی ہے 15-20 لوگوں کا جو ایک پوری بڑی فوج, ہزاروں کی فوج سے لڑنے جا رہا ہے. تو یہ وجہ امام بتاتے ہیں. تو 4-5 وجوہات ہمارے سامنے آئیں. پہلی وجہ, 2 وجوہات اہم ہیں, 4-5 جس پر ہماری گفتگو ہوگی 2 پہ. 4-5 کون سی ہیں؟ کہ امام حجت ہیں. امام چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں, وہ حجت خدا ہیں. اس کے علاوہ جو وجوہات تھی وہ صلح حدیبیہ والی تھی. جس طریقے سے صلح حدیبیہ سے میں کفار سے جو ہے صلح ہوتی ہے, اسی طریقے سے امام حسن کی صلح بھی معاویہ سے ہوئی اور اس کے چاہنے والوں سے. اور آخری وجہ یہ ہے کہ اگر صلح نہیں کی جاتی تو قرۂ ارض پہ اس دنیا میں کوئی شیعہ بھی اور کوئی چاہنے والا امام کا باقی نہیں بچتا. پھر آگے یہ کیا بات ایسی ہے جو صرف شیعوں نے لکھی ہے یا اس کی اور مزید تفصیلات ہیں؟ تو دیکھیں تفصیلات کیا ہیں. یہ ہمارے سامنے المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 104-105. وقت کی قلت کی وجہ سے میں انشاءاللہ ترجمے پر اکتفا کروں گا. کہ کہتے یہ ہیں کہ امام حسن جو ہے وہ قیس بن سعد بن عبادہ, یہ سعد بن عبادہ جو مشہور سقیفے میں انصار کے نمائندے ہوتے ہیں اور خلیفہ اول کی خلافت کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے بیٹے قیس جو ہے امام ان کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ آگے بھیجتے ہیں. اور معاویہ بھی لڑنے آ رہا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں پہلی اولویت یہ ہے کہ امام حسن جنگ کرنا چاہتے تھے. جب آپ جنگ کرنا چاہتے تھے تو آپ کی جنگ کس سے تھی؟ معاویہ اور اس کے اصحاب سے. تو یہاں سے امام حسن عراق سے نکلتے ہیں, معاویہ شام سے نکلتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ امام تو شروع ہی سے بیعت کرنا چاہتے تھے اور صلح کرنا چاہتے تھے, یہ قطعاً غلط ہے. بلکہ امام کی شروع سے نیت جنگ کرنا تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ نکلتے ہیں اور اس کے بعد مدائن کے مقام پر جو ہے وہ قیام ہوتا ہے اور معاویہ جو ہے وہ مسکن کے مقام پہ ہوتا ہے. اور مدائن کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ مختار کے چچا ہوتے ہیں سعد بن مسعود. اور مختار روایت دیکھیں, اہل سنت کی روایت ہے تو آپ کو اس زاویے سے دیکھیں, شیعہ روایت نہیں ہے, اہل سنت روایت ہے. مختار کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ آپ کو کیا مال حاصل کرنے کا شوق ہے؟ تو سعد کہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے سوال کرو؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم امام حسن کو معاویہ کے حوالے کرو تو تم کافی سارا مال حاصل کر سکتے ہو. یہ کون مشورہ دے رہا ہے؟ مختار دے رہا ہے, مختار بن ابی عبیدہ الثقفی. روایت دیکھیں اہل سنت روایت ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ روایت جو ہے وہ غلط ہے, صحیح ہے. میں اس موضوع پر نہیں جا رہا چونکہ روایت جو ہے اہل سنت کی ہے. میں صرف آپ کو وجہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے کلوز اہل سنت کی روایت کے مطابق, شیعہ روایت نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کے مطابق بھی جو کلوز کمپینین تھے امام کے, وہ بھی امام کو حوالے کرنا چاہتے تھے. کس کے؟ دشمن کے حوالے کرنا چاہتے تھے. اور وہ دشمن کے حوالے کر کے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے. دیکھیں یہاں پہ ذہن میں رہے, یہاں لفظ مختار آیا ہے بن ابی عبیدہ الثقفی, لوگوں کی تفسیر ہے. میں جب ہی جو لوگوں کی تفسیر ہے ویسے نقل کر رہا ہوں. جب امام, تو جملے ہی ہیں فَلَمَّا رَأَى الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَفَرُّقَ النَّاسُ عَنْهُ بَعَثَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَطْلُبُ الصُّلْحَ, کہ جب امام حسن نے دیکھا کہ ان کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ ان سے جدا ہو چکے ہیں اور ان سے الگ ہو رہے ہیں اور متفرق طریقے سے آ چکے ہیں, تو امام حسن نے اس وقت صلح کی طرف پیش بندی کی. اور اس کے بعد پھر آپ نے خطاب کیا اہل عراق, یعنی اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں 3 وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ معاویہ سے صلح کی ہے, جو صفحہ نمبر 105 میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ تم نے میرے باپ کو مارا, میرے باپ کو مارنے کے بعد تم نے مجھ پر حملہ کیا, دوسری وجہ, اور میرے مال اور متاع کو لوٹا, تو اس کے بعد میں کس طریقے سے لڑنے جا سکتا ہوں اور فوج بندی کر کے مقابلے کے لیے جا سکتا ہوں, کیونکہ مجھے یہی نہیں معلوم کہ تم مجھے کب معاویہ کے حوالے کر کے مجھے قتل کروا دو. تو جان بچانے کی غرض سے اور شیعوں کی جان بچانے کی غرض سے, دیکھیں شیعوں کی بھی اس وقت, اور اسی طریقے سے اپنے ماننے والوں کی جان بچانے کی غرض کی خاطر, کیونکہ اگر اس وقت وہ مار دیے جاتے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اگر مرنے سے کوئی نتیجہ نکل رہا ہوتا تو فبہا بسم اللہ, اس وقت جنگ ہو جاتی, لیکن کوئی نتیجہ بھی اخذ نہیں ہو رہا تھا. یہ دوسری کتاب ہے مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 145. اسی طبرانی کی روایت کو وہ نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَهُوَ مُرْسَلْ وَإِسْنَادُهُ حَسَن, کہ یہ روایت مرسل ہے, یعنی بیچ میں منقطع یعنی انقطاع ہے اس میں اوپر آ کر, لیکن یہ روایت جو ہے وہ حسن ہے, اس کی سند حسن ہے. اسی طریقے سے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں ابن جوزی جلد 5 صفحہ نمبر 183 پہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے اس وقت صلح کی
جب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ سے جو ہے وہ متفرق ہو گئے، تو پھر یہاں پہ دوبارہ یعنی آج جو ہماری ڈسکشن ہے، اور انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہماری ڈسکشن ہوگی حدیبیہ کے حوالے سے، اس پروگرام میں ہماری ڈسکشن کس حوالے سے ہے؟ خاص لوگوں کا تفرق، خاص لوگوں کا اختلاف کرنا اور امام سے جدا ہونا اور امام سے دور ہو جانا، یہ وجہ تھی کہ امام نے جنگ نہیں کری اور صلح کی طرف مائل ہوئے۔ ابھی ہمارے سامنے کتاب ہے العبر، اور اس کا صفحہ نمبر 34 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ فرأى الحسن من عسكره الاختلاف عليه وقلة الخير وكان سيدا وادعا لا يرى سفك الدماء، کہ امام حسن نے جب دیکھا کہ ان کی فوج، دیکھیں اب یہ ذہبی اپنی ریزننگ بتا رہے ہیں کہ ان کی فوج ان سے اختلاف کر رہی ہے، اور صرف اختلاف نہیں بلکہ وہ خیر میں بھی قلیل ہے، یعنی قلت الخیر، یعنی اس میں جو ہے وہ اچھائی نام کی بہت ہی، جس طریقے سے کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر، اسی طریقے سے پوری فوج میں بہت ہی چند چنیدہ حضرات تھے جو خیر کی طرف ملتفت تھے، وإلا سب کے اپنے اپنے مفادات تھے، سب کے اپنے اپنے چیزیں تھیں ذہن میں، قبائلی سسٹم تھا، کچھ خوارج بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب امام نے یہ دیکھا اور امام نے کہا کہ اس سے تو اور خون بہے گا اور بیکار کا خون بہے گا، تو اس وقت امام نے صلح کر لی۔ تو غرض یہ کہ علی بھائی اگر آپ ان تمام وجوہات کی طرف متوجہ ہوں اور ہمارے قارئین بھی اور سامعین بھی اس طرف ملتفت ہوں، تو وہ لازمی اس بات کو پائیں گے کہ امام کا جنگ نہ کرنا بہت ساری وجوہات کی بنا پر تھا جو امام حسن علیہ السلام نے اپنی روایت میں منشن کیے، لیکن ان میں سے جو سر فہرست تھا وہ قتل ہونے سے اور لوگوں کا خون بہانے سے، جو بیکار میں بہایا جاتا اور شیعوں کو قتل کیا جاتا بیکار میں، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ لوگ متفرق ہو گئے، لوگ امام حسن کی فوج ان کا ساتھی نہیں بن رہی ہے، بلکہ وہ جو ہے امام حسن کو معاویہ کو دینے پر آمادہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں امام؟ ایسی صورت میں صرف ایک ہی چارہ بچتا تھا، وہ یہ کہ امام جو ہے وہ اس صورت میں صلح کرتے، اپنوں کی بھی جان بچاتے اور اپنی بھی جان بچاتے، ورنہ اس کے علاوہ صرف جو ہے وہ مرنا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی مقصد کے۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی آپ کا۔ ناظرین ایک وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، موجود میرے ساتھ سید جری زیدی صاحب ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو میں قبلہ آپ سے تیسرا کوشچن اب کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کیا امام حسن علیہ السلام کو دھمکی بھی دی گئی تھی؟ کیا امام حسن علیہ السلام کو دھمکی بھی دی گئی تھی؟ تو اب ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الثقات۔ کتاب الثقات ہے ابن حبان کی، یہ جلد نمبر 2 صفحہ 305 ہے۔ اس پہ کہتے ہیں فاحتال معاویہ فی الحسن بن علی وتلطف له وخوفه حراقة دماء المسلمین وحتک حرمهم وذهاب اموالهم ان لم، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ معاویہ نے امام کو مسلمانوں کے خون بہانے کے حوالے سے خوف دلایا، دھمکی دی کہ بہت سارا خون گرے گا، اور ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی دھمکی دی کہ آپ کی حرمت کو بھی پامال کیا جائے گا اور آپ کے مال کو بھی لوٹا جائے گا اگر آپ نے صلح نہیں کی۔ تو دیکھیں وہاں سے دھمکیاں بھی آ رہی تھیں، اور ظاہری صورت ایسی تھی کہ اگر امام کی فوج میں ایسے افراد نہیں تھے جو امام کا دفاع کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ مار دیے جاتے ہیں۔ یہی دھمکیاں تھیں، دیکھیں یہ دھمکیاں وہاں سے مل رہی تھیں، اور اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صلح تھی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ دھمکیاں وغیرہ نہیں ملتی، ایک تمیز تہذیب سے اگر رضا و رغبت کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے، لیکن یہاں پہ رضا و رغبت کے ساتھ معاملات نہیں چل رہے تھے، بلکہ یہاں پہ دھمکیوں کا تبادلہ کیا جا رہا تھا اور معاملات اور برے جا رہے تھے۔ اب ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، یہ علامہ ابن ابی حاتم کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 3132۔ اس میں بھی جو امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لکھا ہوا ہے کہ فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي، جب امام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اِذَا وَصَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ بِخَنْجَرٍ، کہ ایک شخص آپ پر نماز کی حالت میں
نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کرتا ہے اور خنجر سے حملہ کرتا ہے، اور خنجر سے حملہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بنو اسد میں سے، وحسن ساجد، اور امام حسن اس وقت سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسن روایت کے جملے ہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ بیچارے بہت زیادہ جو ہے وہ مرض کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ منبر پر جاتے ہیں ایک مہینے کے بعد، پھر کہتے ہیں فقال یا اہل العراق اتقوا اللہ فینا فإنا امراؤکم وضیفانکم ونحن اہل البیت الذي قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال فما زال يقولها حتى ما بقي احد من اهل المسجد کہ امام حسن واسطہ دیتے رہے ایک مہینے مرض کے بعد کہ اے اہل عراق، تم نے مجھ سے کیا سلوک کیا ہمارے ساتھ، ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اور امام یہ آیت کو ریپیٹ کرتے جاتے، یہ بات کہتے جاتے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ وہ گریہ کر رہا تھا امام کی بات کو سن کر۔ تو آپ دیکھیں کہ امام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کیسا امام کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو برتاؤ کیا گیا، اور کس طریقے سے شہادت کے قریب امام کو لایا گیا۔ تو کیا امام اس صورت میں جنگ کرتے؟ اور جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ معاویہ کس طریقے سے سلوک کرتا۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس حوالہ ہے وہ طبقات الکبریٰ کا ہے، صفحہ نمبر 324 325، اس کی سند کو محقق نے حسن کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں نے صلح کی ہے، وہی 324 اور 325 پر ہے۔ اور وہ 3 وجوہات کیا تھیں کہ تم نے میرے باپ کو مارا، اور تم نے مجھے، میری سواری کو اس پر حملہ کیا، اور تم نے میرے مال کو لوٹا، یا میرے گردن سے میری ردا کو، میری چادر کو کھینچا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ مولا کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ معاویہ سے معاملات والا معاملہ اس وجہ سے آ گیا ہے۔ کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ فوج نے ان کی مدد نہیں کری، بلکہ فوج انہی کے خلاف برسرے پیکار ہو گئی۔ تو یہ جو معاملات تھے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایک معاویہ کا دھمکی دینا، پھر فوج کا خلاف ہو جانا، پھر آپ سوچیں اگر فوج جو ہے وہ اصلاً مولا کو اگر معاویہ کے حوالے کر دیتی تو کیا ہوتا؟ قتل ہوتے صرف۔ تو یہ تمام وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے امام نے صلح کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ مجھے یہ بتائیے کچھ اہل سنت علماء کا بھی انٹروڈکشن کیجئے جن کا یہی نظریہ تھا۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا، اور یہ ہمارا 4تھا سوال ہے اس پروگرام کا۔ اور اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی اہل سنت عالم کی بھی کوئی اس قسم کی تفسیر ہے؟ تو بالکل یہ المجموع ہے جو فقہ شافعی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جلد 21 صفحہ 29 ہے۔ کہا گیا فَإِن قِيلَ فَكَيْفَ خَلَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي نَفْسَهُ، کہ اگر کہا جائے کہ کس طریقے سے امام حسن نے اپنے آپ کو ظاہری حکومت سے جو ہے وہ دستبردار کیا، قُلْنَا لَعَلَّهُ عَلِمَ مِن نَفْسِهِ ضَعْفًا عَن تَحَمُّلِهَا أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا نَاصِرَ لَهُ وَلَا مُعِينَ فَخَلَعَ نَفْسَهُ تَقِيَّةً، کہ کہا کہ امام حسن نے اس وجہ سے اپنی آپ کو ظاہری حکومت سے دستبردار کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے نفس یعنی آپ میں کمزوری تھی۔ یہ مؤلف کا جملہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی آپ کی کمک کرنے والا نہیں تھا، بس آپ نے اپنے آپ کو ظاہری حکومت سے نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی دل میں یہ تھا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، حجت اللہ ہوں، امام ہوں، حکومت کرنا میرا اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو آپ دستبردار کیا۔ کیوں؟ تقیّتاً، تقیّہ کے عنوان سے کیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں ہی حکومت کا حقدار ہوں، لیکن مجھے معاویہ کو اس وجہ سے حکومت دینی پڑ رہی ہے کہ اگر میں حکومت نہیں دوں گا تو کیا ہوگا کہ نہ میرا کوئی ناصر ہے، نہ معین ہے، نہ مددگار ہے، نہ کوئی کمک کرنے والا ہے۔ این ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے امام کو بھی مارا جائے اور ان کے تمام لوگوں کو بھی مار دیا جائے بغیر کسی وجہ۔ دیکھیں، بغیر کسی وجہ کے ضروری ہے، آپ کو شہادت بھی دینی ہے، شہادت سے امام نہیں گھبراتے تھے، لیکن بغیر کسی وجہ کے کہ مار دیے جاتے، اور وہاں پہ پروپیگنڈا یہ ہوتا کہ امام حسن نعوذ باللہ تعالی ہے، امام حسن نے جو ہے وہ چڑھائی کری اور ہم تو دفاع کر رہے تھے۔ پروپیگنڈے کا موقع مل جاتا اور وہ شہادت جو ہے وہ رنگ نہیں لاتی جس رنگ
کو لانے کا امام کا مقصد تھا۔ آخری حوالہ ہمارے پاس تفسیر خازن کا ہے، اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 324 پہ۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَن يُصَالِحَ أَعْدَاهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَفِيهَا قُوَّةً فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركين جاز أن يهادنهم 10 سنين۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان جو حاکم ہے، خلیفہ ہے، اگر وہ دیکھے کہ اس کی ایک کفار سے، یعنی جو مخالف اس کے دشمن ہیں، اگر اس امام میں قوت ہو، اس کی فوج میں قوت ہو، تو وہ 1 سال سے زیادہ صلح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ اپنے اندر ضعف محسوس کرے، یعنی اپنی فوج کے اندر، اپنی مشاورتی ٹیم خود اپنے اندر کہ یار اگر مقابلہ کرنے جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار سے بھی 10 سال کے لیے صلح کر سکتا ہے، 10 سال کے لیے سیز فائر کر سکتا ہے، 10 سال کے لیے جنگ بندی کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک امام جو خلیفہ ہے مسلمان حکومت کا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بندی کرے، تو امام حسن کے لیے کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اور وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر قوت مشرکین کے پاس ہو، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ مالی قوت ہو، اسلحے کی قوت ہو، اور بھی دیگر قسم کی قوات ہو، تو اس صورت میں پھر ضروری ہوتا ہے کہ امام اپنے نفس کا دفاع کرتے ہوئے اور اپنی رعایا کا دفاع کرتے ہوئے اگر چاہے تو وہ صلح کر لے۔ تو یہی وہی بات ہے جو دیگر اہل سنت والعلماء نے بھی کہی علی بھائی، اور یہی بات جو ہے امام حسن کی روایت میں بھی ہے، اور غرض یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو وجوہات امام نے بتائی، تو آج ہم نے اس میں سے ایک وجہ پہ بات کری کہ چونکہ امام کی فوج ان کے خلاف ہو گئی تھی، فوج چاہتی تھی کہ امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر کے کچھ عوض حاصل کیا جائے، کچھ مال لیا جائے۔ فوج جو تھی وہ بالکل امام سے متفرق ہو گئی تھی، یہی فوج جو تھی اس نے امام حسن پر حملہ کیا۔ امام حسن جب نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، آپ پر حملہ کیا، آپ کی جانماز کو چھینا، آپ کے ردا، آپ کی چادر کو آپ کے گردن سے لیا، آپ کے مال کو لوٹا، آپ کی سواری کو مارا، آپ پر حملہ کیا۔ جب اتنے سارے عوامل تھے تو مجھے ایک عقل مند شخص یہ بتایا کہ کیا امام حسن کے لیے ممکن تھا کہ جا کر لڑائی کرتے اس فوج کی حالت میں؟ تو ہر کسی کا جواب ہوگا نہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حدیبیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ آپ نے آڈینس کو، مجھے بھی امام حسن علیہ السلام کا جو صلح تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ تو ناظرین، اب وقت ہو گیا ہے ختم۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان